अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम व सल्लि अलैहि। दुनिया के तमाम देखने वालों को, तमाम चाहने वालों को, तमाम प्यार करने वालों को और जहाँ जहाँ तक इस वक्त मेरी आवाज़ को सुना और मुझे देखा जा रहा है, जुनैद इकबाल की जानिब से इंतहाई मोहब्बत के साथ अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर नाज़रीन, आपको पुरनूर सुबह नूर के साथ मैं दिल की अता गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। और आइए बिला तवक्कुफ चलें हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली अलैहि रहमा की तालीफ़ अस्माउन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इस्म मुबारक पढ़ने और सुनने की सआदत हासिल करते हैं। सैयदुना अन-नज़ीर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार, अल्लाह ताला का डर सुनाने वाले, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आले पाक पर और सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन पर। नाज़रीन कराम, एक बात तो ज़हन में रखिए, ये सदक़ा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि इस उम्मत पर अल्लाह ताला इज्तिमाई अजाब नाजिल नहीं करेगा। लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा कि अजाब आता है तो उसमें नेकूकार भी जो हैं वो हलाक कर दिए जाते हैं। क्यों, क्या होता है, यह हदीस पाक इस बारे में बतलाती है कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा बयान करती हैं कि मैंने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब अल्लाह ताला अहले ज़मीन पर अपना अजाब नाजिल करेगा तो उनमें नेकूकार लोग भी होंगे, आया वो भी हलाक हो जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा, जब अल्लाह ताला सज़ा के मुस्तहिक लोगों पर अपना अजाब नाजिल फरमाएगा तो उनमें नेक लोग भी हुए तो वो भी उनकी तरह अजाब में मुब्तला हो जाएंगे, फिर उन्हें उनकी नीयतों और अमलों के मुताबिक उठाया जाएगा। नाज़रीन कराम, आज का प्रोग्राम बहुत अहम तरीन है। मैं चाहूँगा कि आज पूरे प्रोग्राम में आप हमारे साथ ज़रूर जुड़े रहें, क्योंकि आज इंशाअल्लाह सूरतुल अहकाफ की 35वीं आयत पे बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाफरमान लोग ही हलाक किए जाते हैं। ज़ाहिर है इससे मुतल्लिक़ा जितनी भी आयत हैं उस पर इंशाअल्लाह उलमा कराम जो है तफसीली नकात अपने अपने तौर पर बयान करेंगे। मैं नाज़रीन एक बात आज ज़रा आपको समझाना चाहता हूँ और आपसे समझना भी चाहता हूँ। ये जो आज हम बदआमालियाँ अपने माशरे के अंदर देख रहे हैं ना, अगर आप इस पे एक तायराना निगाह डालें तो आपको अंदाज़ा होगा कि पिछली अक़वाम में जिन जिन वजूहात की बिना पर अजाब नाजिल हुए थे, आज उसकी अगर मैं कहूँ कि बहुत ही रिफाइन, उसकी बहुत ही इंजीनियर्ड और उसकी बहुत ही डिजिटलाइज फॉर्म जो है हमारे माशरे में नज़र आती है, तो ये गलत ना होगा कहना। यानी जुल्म बरबरियत को आप देख लीजिए, आप धोखाधड़ी को देख लीजिए, आप करप्शन को देख लीजिए, आप लूट मार को देख लीजिए, आप कत्ल गारतगिरी को देख लीजिए, बेशर्मी, बेहयाई, ओरियानी और फहशी को आप देख लीजिए, सूदखोरी के निज़ाम को देख लीजिए, चोरी को देख लें, डाका जनी को देख लें, स्नैचिंग को देख लें, रिश्वत सतानी को देख लें, मिलावट को देख लें, ज़ख़ीरा अंदोज़ी को देख लें, यानी यू नेम इट। आप कोई भी आप ऐसा गुनाह जिसका तसव्वुर आप अपने जहन में करते हो, आप पिछली अक़वाम को जहन में रखिए, अंबिया कराम की अक़वाम को जहन में रखते हुए अब आप ज़रा जायज़ा लीजिए उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो आपको अंदाज़ा होगा कि बहुत ही रिफाइन किस्म के इन तमाम गुनाहों को हमने जो है वो अपनाकर अपनी रगो पै के अंदर बाकायदा सरायत करवा लिया है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, ये तवज्जो से सुन लीजिए। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि सरकार अलैहिस्सलाम हमारी तरफ मुतवज्जो हुए और फरमाया कि ऐ जमात मुहाजिरीन, 5 चीज़ों में जब तुम मुब्तला हो जाओ और मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूं इससे कि तुम इन चीज़ों में मुब्तला हो। अब ये 5 चीज़ें क्या हैं, ये ज़रा तवज्जो से सुने। सरकार फरमाते हैं, पहली ये कि जिस कौम में फहाशी एलानिया होने लगे तो उसमें ताउन और ऐसी ऐसी बीमारियां फैल जाती हैं जो इनसे पहले लोगों में न थी। बस आप जहन में रखें कि आज माशरे में क्या कुछ हो रहा है और इस हदीस पाक को सुनते रहें। दूसरी बात, सरकार फरमाते हैं, और जो कौम नाप तोल में कमी करती है तो वो कहत, मसाइब और बादशाहों यानी हुक्मरानों के जुल्म और सितम में मुब्तला कर दी जाती है। तीसरी बात सरकार फरमाते हैं, और जब कोई कौम अपने अम्वाल की ज़कात नहीं देती तो बारिश रोक दी जाती है, और अगर चौपाए ना हो तो इन पर कभी भी बारिश ना बरसे। चौथी बात फरमाते हैं, और जो कौम अल्लाह और उसके रसूल के अहद को तोड़ती है तो अल्लाह ताला गैरों को उन पर मुसल्लत फरमा देता है। IMF जहन में है ना, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाता। और फरमाते हैं कि जो इस कौम से अदावत रखते हैं फिर वो उनके अम्वाल छीन लेते हैं। आज देख लीजिए साहब, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के जो है हम मकरूज हो चुके हैं। और आखिरी बात, और जब मुसलमान हुक्मरान किताबुल्लाह के मुताबिक फैसले नहीं करते बल्कि अल्लाह ताला के नाजिल करदा निज़ाम में मर्जी के कुछ अहकाम इख्तियार कर लेते हैं और बाकी छोड़ देते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला इस कौम को खाना जंगी और बाहमी इख्तिलाफात में मुब्तला फरमा देता है। इन 5 नकात को जो सरकार ने फरमाए, ज़रा
توجہ سے سمجھنے کی کوشش کیجیے، اور آج اس معاشرے کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جزوی عذابوں کی جو صورت ہے نا، یہ آج ہم پر مسلط ہو چکی ہے۔ آغاز کرتے ہیں، ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں یقیناً پروف کی محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی محمد فرحان شیخ صاحب تشریف فرمائیں۔ دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ حافظ احمد یوسف صاحب تشریف فرمائیں۔ دونوں احباب کو السلام علیکم اور خوش آمدید۔ سب سے پہلے علامہ صاحب آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں، اور شیخ صاحب یہ بتائیے کہ سورۃ الاحقاف آیت نمبر 35 جس میں اللہ تعالیٰ نے مخصوص لوگوں سے جو ہے وہ عذاب کا وعدہ فرمایا، پہلے تو وہ کون لوگ ہیں، اس کی تفصیلی نکات کیا ہیں، اس کا پس منظر کیا ہے، آغاز فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سورہ احقاف آیت نمبر 35 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، فاصبر، صبر کرو، کما صبر اولو العزم من الرسل، جیسے کہ اولو العزم رسولوں نے صبر کیا، ولا تستعجل لهم، اور کافروں کے معاملے میں جلدی نہ کرو، کأنہم یوم یرون ما یوعدون لم یلبثوا الا ساعۃ من النہار، تو جس کا ان سے وعدہ کیا ہے کفار سے، جب وہ دیکھیں گے قیامت کے دن عذاب کو تو وہ یہ کہیں گے لم یلبثوا الا ساعۃ من النہار، ہم نے تو زندگی دنیا میں فقط ایک لمحہ زندگی گزاری ہے، بلاغن، یہ پیغام پہنچا دینا ہے اللہ کی طرف سے، فہل یہلک الا القوم الفاسقون، تو کون ہلاک ہوگا سوائے نافرمان لوگوں کے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے آیت کے پہلے حصے میں آپ علیہ السلام کو صبر کی تلقین فرمائی ہے، اور کفار کے ناروا سلوک کے حوالے سے فرمایا ہے کہ اس حوالے سے جلدی نہ فرمائیے، اور اولو العزم رسولوں جیسا صبر کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اولو العزم یہ اصطلاح ہے، اور اولو معنی ہوتا ہے عربی میں والے، اور عزم معنی ہوتا ہے پختہ ارادہ، یعنی پختہ ارادے والے۔ تو اگر اصطلاحی طور پہ دیکھیں، ویسے تو ہر نبی جو ہیں اپنے مقصد کے ساتھ بہت مخلص رہے ہیں اور بہت ہمت والے اور عظمت والے رہے ہیں، لیکن کچھ خاص انبیاء علیہم السلام ایسے ہیں جو دین کے معاملے میں بہت ہی زیادہ عالی ہمت والے رہے ہیں، اور اس میں مفسرین کا بہت اختلاف ہے کہ اولو العزم رسولوں سے مراد کون ہے، لیکن جو سب سے صحیح ترین قول ہے اس سے مراد یہ کہ یہ 5 رسول ہیں، اور یہی 5 جو ہیں افضل ترین رسولوں میں سے ہیں۔ ٹھیک ہے، 5ویں نمبر پہ ہیں نوح علیہ السلام، اور یہ اپنی قوم کی طرف رسول بنا کے بھیجے گئے، اور ان کو نئی شریعت بھی دی گئی، اور ان کی 950 سال تبلیغ کی عمر ہے، اور 950 سال میں صرف 72 لوگ ایمان لے کر آئے۔ آپ ذرا غور کریں کہ صبر کا معیار کیا ہوگا، اور بعض دفعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ان کو اتنا زد و کوب کیا جاتا ہے کہ یہ بے ہوش ہو جائے گا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے تبلیغ دین جاری و ساری رکھی، اور 950 برس صرف تبلیغ دین کی عمر۔ تو اسی طریقے سے دوسرے نمبر پہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کا آپ کا معاملہ معلوم ہے کہ ان کی اپنی قوم نے ان سے بغاوت کی، اور جو یہود تھے ان کے پیچھے پڑے رہے، حتیٰ کہ ان کو قتل کرنے تک پہنچ گیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ 12 حواری ٹوٹل، صرف فقط 12 حواری ہیں، آپ دیکھیں۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام جو فرعون کا معاملہ رہا، اور ان کی قوم کی طرف سے بھی جو ان کو اذیتیں اور تکلیفیں پہنچاتے رہے، اس پر وہ صبر کرتے رہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کو جو آگ میں ڈالنے کی کوشش کی گئی اور آگ میں ڈال بھی دیا، اور جو اس وقت آپ نے صبر کا مظاہرہ فرمایا اور اللہ تبارک و تعالی پہ توکل کیا، اس کی مثال ہمیں کہیں اور نہیں ملتی۔ اور ہم سب کے آقا و مولا تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صبر کے کیا کہنے ہیں، آپ علیہ السلام نے خود فرمایا کہ اس دین کے معاملے میں جتنا زیادہ مجھے ڈرایا گیا ہے کسی اور کو نہیں ڈرایا گیا، اور جتنا زیادہ مجھے ستایا گیا ہے کسی اور کو ستایا نہیں گیا۔ بلکہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام نے کبھی اپنی ذات کے حوالے سے کوئی بدلہ نہ لیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدودات کو جب بھی پامال کیا جاتا تو آپ ضرور بدلہ لیا کرتے تھے۔ یہی تھا طریقہ۔ آپ ذرا دیکھیں، غور کریں اس میں کہ یہ 5 کے 5 انبیاء علیہ السلام ٹاپ 5 ہیں، جو سب سے افضل رسول ہیں، اور اس وجہ سے ہیں کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری میں سب سے زیادہ تکالیف برداشت کی ہیں۔ اس سے ہمیں ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جو دین کا کام کرتے ہیں وہ وارثان انبیاء ہیں، اور وارثان انبیاء کو کچھ نہ کچھ تکلیف آتی ہے، تو سمجھ جائیں کہ اگر آپ کو اپنی فیلڈ میں تکلیف آ رہی ہے، آزمائشیں آ رہی ہیں، تو سمجھ جائیں کہ یہ انہی کا صدقہ ہے کہ جن کے کام کو کیا جا رہا ہے، اور یہی درجات کی بلندی کا باعث بنے گا۔ ہمارے استاد محترم اور نے ایک بات بیان فرمائی تھی، اور یہ ان کے استاد محترم نے بیان کی تھی، اور یہ علماء میں ہمیشہ سینہ در سینہ چلی آ رہی ہے کہ بیٹا جب بھی دین کا کام کرو گے تو 3 چیزیں ضرور آئیں گی، ایک علت آئے گی، ایک قلت آئے گی، اور تیسری ذلت آئے گی۔ علت کا مطلب یہ ہے کہ جب تم دین کا کام کرو گے دیکھو کہ مختلف معاملات ایسے آئیں گے جو دین کے کام سے دور کرنے کی کوشش کریں گے، تو اس سے پریشان مت ہونا۔ دوسرا قلت ہوگی، یعنی مالی قلت ہوگی، وسائل کی قلت آئے گی، اور تیسرا ذلت بھی آئے گی، لوگ تمہیں ہو سکتا ہے کسی معاملے میں ذلیل کریں، دور بھگا دیں، دھتکاریں، لیکن تم دین کا کام کبھی نہ چھوڑنا، کیونکہ یہی تو اصل میں اس راہ کی کاسٹ ہے، قیمت ہے، جو ادا کر کے تم آخرت کی جنت پا سکتے ہو۔ اور ان کے اس معاملے کے لیے جو آئیڈیل مثالیں اولو العزم انبیاء کرام علیہ السلام، بالکل ایسے ہی ہے، جبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سب سے زیادہ بڑا مقام عطا فرمایا۔ اس کے بعد جو آیت کے دوسرے حصے میں وہ یہ فرمایا کہ جب کافر پہنچیں گے آخرت میں
تو وہ آخرت کا عذاب دیکھ کر یہ دیکھیں گے، بولیں گے کہ دنیا میں تو ہم ایک لمحہ بھی نہ رکے ہیں، جبکہ کافی ساری زندگی گزاری ہوگی، لیکن وہ عذاب دیکھ کے وہ بالکل پریشان ہو جائیں گے۔ اس سے ہمیں یہ سیکھنے کا معاملہ ہے کہ ہم ذرا غور کریں کہ اس دنیا کو سنوارنے کے لیے اور بچانے کے لیے ہم نے کیا کچھ نہیں کرتے ہیں۔ صرف ایک چھوٹا سا کمپیریزن میں کر دوں کہ اس دنیا کی اس امت کی اوسط عمر 60 سے 70 سال ہے۔ اس 60 سے 70 سال میں سونے کا نکال دے تو 1/3 تو یہی نکل جاتا ہے، اور بچپن کا نکال دیں تو تقریباً 30 سے 35 سال یہ پورے ہو جاتے ہیں رواریزات۔ یعنی اب اپنے 30 سے 35 سال بچانے کے لیے اس آخرت کی زندگی جس کا ریشیو انلمیٹڈ بنتا ہے، یعنی اس کا کمپیریزن کرواؤں نا تو دیر از نو کمپیریزن، یعنی آپ بولے کہ 99.99% اور 0.1% یہ کمپیریزن بھی یہاں نہیں بنتا، تو یہ بے وقوفی ہوگی کہ آپ ایک ایسی لائف کو جس کے کچھ سال آپ نے گزارنے اس کو سنوارنے کے لیے آپ اس آخرت کی لائف کو کمپرومائز کرنے کے جس میں ہمیشہ رہنا، یہ بے وقوفی ہوگی۔ طویل کلام ہے، اس کے آخری 2 مصرے نا کہ اس مصور کا ہر شاہکار 60-65 برس اور بس۔ اچھا جی، اب آئیے ذرا جو بڑی ایک اہم ترین بات ہے، اور سورۃ الشورى کی طرف میں چاہتا ہوں ذرا اپنے سننے اور دیکھنے والوں کو لے چلو۔ 213 آیت نمبر، اور سورہ کہف آیت نمبر 43 اور سورہ روم آیت نمبر 42، یہ 3 آیات میں یعنی اس کا اگر کرکس آپ دیکھیں تو اس میں شرک کرنے والے جو ہیں ان کا انجام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا۔ اور یہاں چونکہ ہم بات کر رہے ہیں ان لوگوں کی جن کی پکڑ ہونی ہے، تو پکڑ کی جو پہلی صورت ہے جو میں سمجھتا ہوں ایک طفل مکتب کی حیثیت سے، وہ ان لوگوں کی ہے کہ جو مشرکین ہیں، جنہوں نے شرک کیا اللہ کے ساتھ۔ تو ان آیات کا جو پس منظر اور تفسیر ہے بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء میں 2 مقام پر ایک ہی بات ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کے علاوہ ہر گناہ کو معاف فرما دے گا لیکن شرک معاف نہیں فرمائے گا۔ شرک کی جو سزا ہے وہ آخرت میں مل کے رہے گی اور مشرک ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ بعض لوگ کہتے بھی ہیں نا کہ دنیا کی زندگی محدود ہے، تو اس کے مقابلے میں یعنی اگر مشرک ہے وہ دنیاوی زندگی محدود زندگی گزار رہا ہے تو پھر اسے اس کی جزا میں لامحدود عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو وجہ یہ ہے کہ شرک جو ہے نا سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا ظلم ہے، تو اس کا عذاب بھی سب سے بڑا ہے، اور وہ بڑا عذاب کس صورت میں ہے کہ وہ ہمیشہ کا عذاب ہے۔ تو جنید بھائی یہ تو ایک بیسک پوائنٹ ہو گیا کہ جو شرک کرے گا اس کی مغفرت نہیں ہے، آخرت میں اس کے لیے عذاب ہی عذاب ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھی اس کے لیے عذاب بیان کیا ہے۔ میں آغاز کرنا چاہوں گا سورہ کہف سے۔ آپ دیکھیں کہ کس قدر خوبصورتی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمثیل سے یہ بیان فرمایا ہے کہ جو شرک کرتا ہے اس کو کس قدر جو ہے وہ نقصان پہنچتا ہے، اور وہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب میں جو ہے وہ گرفتار ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر 32 میں ارشاد فرماتا ہے وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، کہ بیان فرمائیے ان کے لیے مثال 2 آدمیوں کی، ہم نے ان دونوں میں سے ایک کو 2 انگوروں کے باغ دیے، ٹھیک ہے، اور ہم نے ان کے ارد گرد کھجور کے جو درخت ہیں اس کی باڑ بنا دی، اور اس کے درمیان ہم نے جو ہے وہ کھیتی لگا دی۔ اب آپ اندازہ کریں یہ اس قوم سے بیان کیا جا رہا ہے جو قوم مکہ میں رہتی تھی، کہ جہاں کھیتی کا تصور نہیں تھا، تو انہیں جو ہے وہ تصور دیا جا رہا ہے باغات کا، کہ ایک شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر نوازا ہوا تھا، اور پھر کیا ہوا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے باغات کے علاوہ اور بھی بہت چیزوں سے نوازا ہوا تھا۔ آتت اکولها ولم تظلم منه شیئا وفجرنا خلالهما نہرا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے باغات پھل لائے، اور جو ہے باغات نے پھل لانے میں کسی قسم کی کوتاہی کمی نہیں کی، وفجرنا خلالهما نہرا، اور ان باغات کے درمیان ہم نے نہریں بھی جاری کی ہوئی تھی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک دن جو دوسرا صاحب تھا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باغات نہیں دیے ہوئے تھے، اس نے اپنے بھائی سے کہا کہ بھائی جو ہے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کیوں کرتے ہو؟ کیونکہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باغات دیے تھے وہ کہتا تھا انا اکثر منک مالا واعز نفرا، کہ میں جو ہے وہ تجھ سے مال میں اور نفری میں یعنی تعداد میں تجھ سے زیادہ ہوں، میرے پاس جو ہے وہ خدام بہت ہے، میرے پاس مال بہت ہے۔ اور جب بھی وہ اپنے باغات میں داخل ہوتا تو اس کیفیت میں داخل ہوتا تھا کہ وہ کہتا کہ یہ میرے باغات کبھی نہ اجڑیں گے، یہ ہمیشہ قائم رہیں گے، اور جہاں تک رہا تعلق قیامت کا تو وہ تو آنی ہی نہیں ہے، یعنی وہ سمجھتا تھا میرے ان باغات کو ہمیش کی ہے، اور کہتا تھا کہ اگر قیامت آ بھی گئی نا تو مجھے اس سے بہت اچھا ملے گا۔ تو اس کا جو دوسرا ساتھی تھا جس کے پاس باغات نہیں تھے، اس نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا کہ اے میرے بھائی، جس خالق نے تجھے تخلیق کیا، جس مالک نے تجھے باغات کا مالک بنایا،
تو اس کے ساتھ کفر کرتا ہے، تو اس کے ساتھ جو ہے وہ شرک کرتا ہے، اس کی نافرمانی میں مبتلا ہوتا ہے، اس کی ناشکری کرتا ہے. لیکن هو اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا، سن میرا رب تو اللہ ہے اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ، کتنا خوبصورت ہوتا کہ جب تو باغات میں داخل ہوتا تو کہتا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. تیری زبان پہ تو یہ جملے جاری ہونے چاہیے تھے، لیکن تو نے کیا کیا؟ شرک کیا. تو سن، ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے ان باغات کو تباہ فرما دے، اور ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس سے بہتر عطا فرما دے. تو قرآن کہتا ہے کہ پھر ایسا ہی ہوا کہ ایک دن جب وہ صبح اٹھا تو اس کے باغات جو ہے وہ ضائع ہو چکے تھے، اور اس کی جو نہریں تھی وہ سوکھ چکی تھی، اور اس کے باغات جو ہے وہ ملیا میٹ ہو چکے تھے. اور قرآن کہتا ہے وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، اور وہ حسرت سے کہنے لگا کہ کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا، میں اپنے رب کی ناشکری نہیں کرتا. اور پھر فرمایا وَلَمْ تَكُن لَهُ فِئَةٌ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا، تو اس کے پاس کوئی ایسی جماعت نہیں تھی جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کر دی. اور یقیناً ایسی کوئی جماعت ایگزسٹ ہی نہیں کرتی جو اللہ کے مقابلے میں کسی کی مدد کر سکے. ہنالک الولایۃ للہ الحق، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہنالک الولایۃ للہ الحق، یہاں سے ثابت ہو گیا کہ سارا کا سارا اختیار وہ اللہ ہی کے لیے ہے. ہوا خیر ثوابا وخیر عقبا، اور وہی بہتر ثواب دینے والا ہے اور وہی بہتر انجام دینے والا ہے. تو اس طرح تمثیل کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جو ناشکری کرے گا اور میرا شکر ادا نہیں کرے گا، میں اس کا جو ہے وہ مال اور اس کے اسباب جو ہے وہ تباہ و برباد کر دوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر شکر ادا کرو گے تو تمہیں زیادہ ادا کروں گا، اور اگر تم نے ناشکری کی جو تمہارے پاس ہے وہ بھی میں چھین لوں گا. پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الشعراء آیت نمبر 213 میں فرمایا فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ، تو اللہ کے سوا کسی اور خدا کو نہ پکارو کہ ایسا نہ ہو کہ تم عذاب میں گرفتار ہو جاؤ. پھر فرمایا قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ، اگر اب بھی سمجھ نہیں آتا تو ذرا نکلو، سیروا فی الارض، زمین میں سیر کرو، تو دیکھو گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے پہلے جو مشرک تھے ان کا کیا حال کیا کہ وہ سوئے ہوئے تھے، آرام سے تھے، ان کی بستیاں، ان کے محلات سب تباہ و برباد فرما دیے. وہ ہے نا کہ جو آباد تھے وہ محل ہے محسون ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جائے تماشا نہیں. اچھا، اب اسی چونکہ بات آ گئی تو اسی ریلیونس میں یہ انسان کا ایک عجیب معاملہ ہے صاحب، دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی حقیقت کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں. سورہ عنکبوت آیت نمبر 40 کئی عذابوں کا ذکر، سورہ قصص آیت نمبر 58-59 میں اللہ تعالیٰ نے پاسٹ میں گزرے ہوئے کئی ایک شہروں کا ذکر کیا، ان کا نقشہ باقاعدہ بیان کیا، تیش تباہ برباد کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، نام لیوا کوئی نہیں. آئیے ذرا اس کا پس منظر اور تفصیل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس آیت کو سمجھنے سے پہلے قرآن کے اسلوب کو سمجھنا ہوگا، اور قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ قرآن انسان کو دو طریقے سے سمجھاتا ہے. ایک تو یہ کہ تم اگر اچھے عمل کرو گے تو اس کے اوپر ایک ریوارڈ بیان کرتا ہے کہ آخرت میں تمہیں ایک بہت ہی بہترین اجر عطا کیا جائے. تو انسان کی فطرت ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ کسی کام پہ اجر ملے گا، کوئی انعام ملے گا، ریوارڈ ملے گا، تو اس کی طرف لپکتا ہے. اور دوسرے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ریوارڈ کی طرف اتنے اٹریکٹ نہیں ہوتے، لیکن اگر ان کو خوف دلایا جائے تو وہ خوف کی وجہ سے رک جاتے ہیں. تو قرآن نے اسی اسلوب کو اپنایا اور آپ علیہ السلام کی دو صفات بیان فرمائی کہ بشیر اور نذیر، کہ آپ خوشخبری دیتے ہیں یعنی انعامات کی خوشخبری، اور نذیر یعنی ڈر سناتے ہیں. اب اس آیت کو اسی پیش نظر میں پکڑیں کہ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے عذاب کا تذکرہ کر کے ہمیں ڈرایا ہے کہ ہم تھوڑا خوف محسوس کریں اور اپنے اعمال، برے اعمال سے پیچھے ہٹ جائیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، کہ ہم نے ان تمام کافروں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا. فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، تو ان میں سے بعض پر ہم نے پتھراؤ کیا یعنی پتھروں کا عذاب نازل کیا. وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور ان میں سے کچھ کے ساتھ ہم نے چنگاڑ بھیجی یعنی ایک بہت ہی خطرناک خوفناک آواز بھیجی جس کی وجہ سے وہ ہلاک ہو گئے. وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اور ان میں سے بعض لوگ وہ تھے جن کو زمین میں دھسا دیا گیا. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور بعض کو ہم نے پانی میں ڈبو دیا. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ اللہ ان پر ظلم کرے. وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن وہ اپنے آپ پر ہی اصل میں ظلم کرتے ہیں، جیسا کہ ابھی حضرت بھی فرما رہے تھے، شرک کر کے اپنا ظلم کیا. اب اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسے تو بہت سارے عذابات نازل فرمائے، لیکن 4 خاص عذاب کا ذکر یہاں پر فرمایا. پہلا جو فرمایا کہ جو پتھروں کی بارش ہوئی اس کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ تیز ہوا چلتی تھی اور پتھر بہت تیزی کے ساتھ آ کے لگتے تھے اور وہ ہلاک ہو جایا کرتے تھے. یہ تھی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جو
انبیاء علیہ السلام کی نافرمانی کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی خطرناک گناہ میں ملوث تھے، جس کو کہا جاتا ہے کہ اپنی جنسی خواہشات وہ غیر فطری طریقے سے پورا کیا کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو نشان عبرت بنا دیا ہے۔ دوسرا وہ کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے چنگھاڑ کے ذریعے پکڑا، یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی کہ انہوں نے فرمائش کی تھی کہ ایک ناقہ یعنی ایک اونٹنی ہمارے لیے لائی جائے بطور معجزہ، تو ہم مانیں آپ کو، لیکن جب وہ اونٹنی پیدا کی گئی تو انہوں نے اس کو بھی ہلاک کر دیا، جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے منع فرمایا تھا کہ اس کو ہلاک نہیں کرنا، اس کو زمین میں گھومتے پھرتے رہنے دیں تاکہ یہ کھائے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک خوفناک آواز بھیجی جس کی وجہ سے وہ ہلاک ہو گئے، اور یہ بڑے مضبوط لوگ تھے، یعنی پہاڑوں کو تراش کر اپنے گھر بنایا کرتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بھی ہلاک کر دیا۔ تیسرا کہ جس قوم کو زمین میں دسا دیا۔ اب یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ قارون اور اس کے ساتھیوں کا یہاں بیان ہے۔ قارون جو ہے بنیادی طور پہ ایمان لا چکا تھا، اس کے پاس مال بہت زیادہ ہو گیا، اور جب ان کے نبی نے ان سے بولا کہ بھائی زکوٰۃ دو، تو اس نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا، یعنی بقیہ چیزوں کا انکار نہیں، صرف زکوٰۃ کا انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں دسا دیا۔ اس سے ہی ہمیں معلوم ہوا کہ اسلام ایک فل پیکج کا نام ہے، پک اینڈ چوز کا نام نہیں ہے کہ ایک چیز لوں گا اور ایک چیز نہیں لوں گا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ ساری چیزیں مانتے ہوں اور فقط ایک چیز کا انکار کر دیں، یعنی فنڈامنٹل آف اسلام میں سے کسی کا بھی انکار کر دیں جس کو ضروریات دین کہا جاتا ہے، تو آپ کافروں میں شمار کیے جائیں گے اور وہ کفر ہوگا۔ اور دیکھیں یہ بات کہ قارون جو ہے وہ قیامت تک دھستا رہے گا زمین میں، بالکل اپنے خزانوں کے ساتھ دھستا رہے گا۔ اتنا شدید ایک اور اشارہ ہمیں مل جاتا ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی قادیانی ہماری طرح ہی تو دکھتے ہیں، وہ سارا کچھ ہی تو کر رہے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، بھائی انہوں نے اسلام کو ایز اے فل پیکج ایکسیپٹ نہیں کیا ہے، ایک بنیادی بات کا انکار کر دیا اور وہ ہے ختم نبوت، بات ہی ختم ہو گئی۔ تو اسی وجہ سے، اور چوتھا فرمایا کہ جو ڈبو دیا، یہاں پر دو لوگوں کا تذکرہ ہے، ایک فرعون کو اللہ تبارک و تعالی نے ڈبو دیا، اور ایک حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو اللہ تبارک نے ڈبو دیا ہے۔ یہاں پر ایک اور بات سمجھنا ہوگی کہ کافروں کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالی نے کسی معاملے میں یہ تھوڑی مہلت دی ہے، جیسے اس امت کو اگر ہم غور کریں تو جیسے آیت مبارکہ انٹرو میں پڑھی کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ اے محبوب آپ ان کے درمیان ہوں اور اللہ انہیں عذاب میں مبتلا کر دے۔ تو اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ آپ علیہ السلام کی برکت کی وجہ سے ہم عذاب میں، اجتماعی عذاب سے محفوظ ہیں۔ لیکن اس میں دوسری بات سمجھنے والی ہے کہ یہ مہلت بسا اوقات مہلک بن جاتی ہے، یعنی جو ہمیں مہلت ملی ہے، ٹائم ملا ہے قیامت تک کا، بسا اوقات انسان کے اندر سستی، غفلت اور اصل مقصود سے اس کی توجہ ہٹا دیا کرتی ہے، تو یہ مہلت اصل میں ہلاک کا باعث نہ بن جائے۔ اس وجہ سے قرآن بار بار ہمیں یاد دلا رہا ہے کہ دیکھ لو یہ عذاب پہلے کی قوموں کی طرف آئے ہیں۔ پھر آگے جو بیان فرمایا کہ کتنی بستیاں ہماری ایسی ہو گئی ہیں کہ ہم نے ان پر، وہ اپنی معیشت پہ بہت ناز کیا کرتی تھی، لیکن ہم نے ان کو ایسا ہلاک کیا کہ ان کے مکانوں میں پھر دوسرا کوئی رہا نہیں ہے سوائے چند مکانات کے، اور اصل میں حقیقی وارث اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آج ناز کر رہے ہیں ہم اپنی چیزوں میں، یہ ختم ہونے والے ہیں اور اس کا وارث فقط ایک ہی ہوگا۔ تو سمجھ جائیے کہ عذاب سے بچنا ہے تو فقط اللہ اس کے رسول کی ماننی پڑے گی، ورنہ دوسرا کوئی راستہ نہیں۔ ویری ٹرو۔ ناظرین ہمارے ساتھ جڑے رہیے، سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں، ان کی آل کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ لوٹ کے چونکہ ظاہر ہے مختلف عذابوں کا ذکر اس وقت ہو رہا ہے، تو ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات جو اس وقت پاکستانی سوسائٹی کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جو LGBTQs کا ایک باقاعدہ ایجنڈا پاکستان کے اندر جو ٹو کیا گیا ہے، میرا جسم میری مرضی، نا یہ کہتے ہیں نا، مائی باڈی مائی چوائس۔ آپ کو بتلائیں گے کہ جنہوں نے سب سے پہلے نعرہ لگایا تھا نا مائی باڈی مائی چوائس کا، لوط علیہ السلام کی قوم تھی، جنہوں نے کہا تھا میرا جسم میری مرضی، آج تک عبرت کا نشان ہے۔ ان پہ بات کریں، درود پاک پیش کیجیے۔ جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین کرام، سورۃ الاحقاف کی 35ویں آیت پہ آج بات ہو رہی ہے، اور ظاہر ہے جن لوگوں کی اللہ تعالیٰ پکڑ کرے گا اس کے پیچھے وجوہات ہیں نا۔ ایک بہت بڑا ریزن جو کہ میں نے بریک سے قبل بات کی، سورۃ الاعراف آیت نمبر 80 اور 81 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر فرمایا اور ظاہر ان کے عذاب کو تذکرہ کیا۔ موجودہ حالات میں جب اس کو آپ ریلیٹ کرتے ہیں نا، تو مجھے یقین مانیے میرا جسم کانپ جاتا ہے کہ ہم جو یہ دندناتے پھر رہے ہیں نا، مائی باڈی مائی چوائس، اس کا اوریجن جو ہے وہ لوط علیہ السلام کی قوم ہے۔ میرا بتلائیے اس کا پس منظر اور تفصیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 80 اور 81 میں ارشاد فرمایا وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، کہ جب لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا تم ایسا بے حیائی کا کام کرتے ہو، ما سبقکم بها من احد من العالمین، جو تم سے پہلے اس دنیا میں کسی نے نہ کیا، انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء،
کہ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس آتے ہو اور اپنی شہوت پوری کرتے ہو، بل او تم قوم مسرفون، تم حد سے گزری ہوئی قوم ہو۔ یعنی ایک تو یہ پتہ چل گیا کہ یہ جو ہم جنس پرستی کا یہ جو عمل ہے اس کا آغاز ہوا تھا حضرت لوط علیہ السلام کی قوم سے، اور حضرت لوط علیہ السلام نے اس عمل کو حد سے بڑا ہوا عمل قرار دیا تھا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر عذاب کیسا نازل فرمایا کہ پوری ان کی بستیاں الٹ دی اور پتھروں کی ان پر بارش فرمائی۔ جنید بھائی، آج ہمارے یہاں انفارچونیٹلی یہ وبا بہت عام ہو رہی ہے، بلکہ اسے قانونی پروٹیکشن دیا جا رہا ہے۔ بالکل ایسا، کئی مغربی ممالک میں تو اس کے لیے باقاعدہ قانون سازی ہو گئی ہے اور LGBTQ رائٹس پر اب باقاعدہ بات ہونے لگی ہے، جبکہ ہم اگر دیکھیں نا تو یہ فطرت کے بھی خلاف ہے۔ آپ انسانوں کے علاوہ دیگر مخلوقات کو بھی دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں دو ہی جنس بنائی ہے، نر اور مادہ، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ ان کی نسل آگے بڑھے، اور انسانوں میں تو اس کا ایک اور مقصد بھی ہے تاکہ ایک معاشرت وجود میں آئے، ایک تمدن وجود میں آئے۔ لیکن اب جو حضرات اس کام میں مبتلا ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے تو وہ فطرت کے باغی ہو رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطری جو ایک طریقہ رکھا ہے اس سے وہ بغاوت کر رہے ہیں۔ پھر دوسرا، وہ اپنی جسمانی صحت کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں اور نفسیاتی طور پر بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ مریض کر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ایڈز کی جو بیماری ہے وہ اسی وجہ سے پھیل رہی ہے۔ اچھا، جہاں وہ فطرت سے بغاوت کر رہے ہیں وہیں وہ انسانی معاشرے سے بھی بغاوت کر رہے ہیں۔ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ کس طرح انسانی معاشرے سے بغاوت اس طرح ہے کہ وہ انسانی معاشرت، وہ سسٹم جس کی وجہ سے وہ وجود میں آئے، وہ خود اب اس سے بغاوت کر رہے ہیں۔ یعنی اگر ان کے بھی آباء و اجداد اسی راستے پر چلتے تو ان کا وجود نہ ہوتا، سمجھے؟ تو انہوں نے اس سسٹم سے ہی بغاوت کر دی جو سسٹم انہیں وجود میں لانے کا سبب بنا۔ بھائی مغربی معاشروں میں تو 85% تک اب تعداد پہنچ چکی ہے کہ باپ کا پتہ ہی نہیں ہے، یہ تو LGBTQs کا پورا ایجنڈا ہے نا۔ بالکل ایسا ہے، بالکل ایسا ہے، اور یعنی یہ اپنے آپ کو جو ہے نا نسل انسانی کے لیے نااہل کر رہے ہیں، خاندان کے لیے اپنے آپ کو جو ہے وہ نااہل کر رہے ہیں۔ اچھا، پھر اس کا ایک اور نقصان کیا ہے کہ جب ظاہر ہے دو مرد آپس میں یہ کام کر رہے ہیں تو ایک مرد ظاہراً یعنی غیر فطری طور پر، غیر طبعی طور پر وہ عورت کا کردار ادا کر رہا ہے۔ اچھا، پھر اسی طرح جب دو مرد یہ کام کر رہے ہیں تو اس طرح دو عورتیں بھی وہ کام کر، ان کو بھی اجازت مل رہی ہے، اور اس طرح جنسی بے راروی پھیل رہی ہے۔ آج کا انسان تو جنید بھائی اتنا سمجھدار ہے، اور آج تو آپ دیکھیں کہ جو ہے وہ ملینئر بلینئر بننے کی باتیں ہوتی ہیں، پیسہ کمانے کی بات ہوتی ہے۔ یہ تو سب کو پتا ہے کہ پیسہ وہاں لگانا ہے جہاں سے ریٹرن آئے، ٹھیک ہے، جہاں سے ہمیں فائدہ ملے، پروفٹ ملے۔ تو آج کا انسان جو ہے وہ پیسوں کے معاملے میں تو اتنی سمجھ بوجھ رکھتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اتنی عظیم چیز اسے ودیت کی ہے اس حوالے سے جو بالکل، اور یہ اللہ معاف کرے، میں تو ڈرتا ہوں، یہ تو باقاعدہ اس پہ تو حکومت کو، ریاست کو کام کرنا چاہیے، تو عذاب کو اللہ کی دعوت دینے والی بات ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ اب آئیے ذرا اور تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں بات کو، اور ایک اور جو خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نحل آیت نمبر 112 میں جو حق کا انکار کرنے والے ہیں یا نعمتوں کی ناشکری کرنے والے، نافرمانی کرنے والے، اور پھر ظاہر اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں ان کو جو بھوک اور ڈر کا جو خاص ایک پہناوا پہنایا اس کا ذکر ہوا، ذرا اس پہ گفتگو کیجیے اور اس کے تفصیلی نکات بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نحل آیت نمبر 112 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً، اللہ تعالیٰ نے ایک قریہ کی مثال بیان کی کہ کانت آمنۃ مطمئنۃ، کہ وہ امن سے تھے اور مطمئن تھے، یأتیہا رزقہا رغداً، اور ان کا رزق آتا تھا کثیر مقدار میں، من کل مکان، ہر جگہ سے، فکفرت بانعم اللہ، تو انہوں نے کفران نعمت کی، ناشکری کی اللہ کے انعامات کی، فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھوک کا اور خوف کا لباس پہنا دیا، بما کانوا یصنعون، بسبب اس کے جو وہ کیا کرتے تھے۔ اس آیت مبارکہ میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، لیکن صحیح ترین قول جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے مطابق ہے، اس سے مراد مکہ کے بستی والے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ مکہ کی جو سرزمین ہے وہ کھیتی باڑی کے لیے موزوں نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت کی وجہ سے اور کعبۃ اللہ کی برکت کی وجہ سے پوری دنیا سے وہاں پر پھل اور کھانے کا سامان ہمیشہ موجود ہوا کرتا تھا، اور مکہ والے ایک خوشحال زندگی گزار رہے ہوتے تھے، کوئی ان کو خوف بھی نہیں ہوتا تھا کہ کوئی حملہ کرے، اور کسی نے اگر حملہ کیا تو اصحاب الفیل والا ہم نے واقعہ ہمیں یاد ہے کہ کیا معاملہ ہوا۔ اسی طریقے سے مکہ والے کہیں اور جاتے تو ایک خاص پروٹوکول ہوا کرتا تھا کہ ان کو ویلکم کیا جاتا تھا، لیکن اب جب اتنی عیش و عشرت میں زندگی گزار رہے تھے تو آپ علیہ السلام جب تشریف لے کر آئے، مبعوث کیا گیا اور آپ نے اعلان نبوت فرمایا، تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ ویلکم کرتے، آپ علیہ السلام پہ ایمان لے کر آتے تاکہ مزید نعمتوں کا حصول ہوتا اور اخروی ثواب بھی ملتا، لیکن انہوں نے کفران نعمت کیا، اور فقط آپ علیہ السلام کا انکار نہیں کیا بلکہ آپ کو اپنا آبائی وطن چھوڑنے پہ مجبور کر دیا۔
تو جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے کر اور آپ نے دیکھا ان کی شقاوت مسلسل بڑھتی جا رہی ہے، تو آپ علیہ السلام نے دعائے ضرر فرمائی، اور حدیث میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ ان پر وہ سال، ایسے سال مسلط فرما دے جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قوم پر مسلط ہوئے تھے۔ تو اب بتاتے ہیں، حدیث میں ذکر ہے کہ اتنا زبردست قحط نازل ہوا کہ اس وقت مردار، کھال، حتیٰ کہ جانوروں کے بال کھانے تک پہ مجبور ہوئے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ جو اس وقت ایمان لے کر نہیں آئے تھے، وہ آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ آپ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہ ایمان لانے اور رشتہ داروں میں حسن سلوک کا حکم دیتے ہیں، آپ اپنی قوم کو دیکھیے وہ ہلاک ہو رہی ہے، ان کے لیے دعا فرمائیے، ان کے اللہ تعالیٰ کو عذاب سے بچائیے۔ تو آپ ذرا غور کریں کہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عذاب میں مبتلا فرما دیتا ہے، بس اوقات قحط سالی ہوتی ہے اور خوف بھی پیدا کر دیتا ہے، اور ان کو خوف کیا تھا کہ مسلمان کبھی بھی حملہ کر دیں گے، تو یہ دو خوف۔ اب اگر پاکستان کے خاص طور پہ غور کریں کہ پہلی ہمیں خوف یہ ہے کہ ہر دوسرے 3 مہینے 6 مہینے بعد IMF کی کوئی نہ کوئی قسط چاہیے ہوتی ہے، ورنہ ملک نہیں چل پائے گا۔ تو ہم ذرا غور کریں کہ ہم نے معیشت اللہ اس کے رسول کے حکام کے مطابق اپنی بنائی ہے یا کفار کے مطابق؟ ہم تو مائی باپ کیا ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوئے ان کے ایسے ہی، اور ہم نے اللہ اس کے رسول جنگ جب کا جاری کر رکھی ہے تو کیسے معیشت میں ہم ترقی کر سکتے ہیں؟ اور دوسرا ہمیں یہ خوف بھی لاحق ہے کہ اگر ہم نے اپنے آقاؤں کے خلاف کچھ بولا تو ہم پر حملہ آور نہ ہو جائے، ہم پر ٹوٹ نہ پڑے۔ تو جب آپ خدا کے علاوہ کسی اور کا خوف اپنے دل میں بٹھا لیں گے تو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد نہیں فرمائے گا۔ تو اگر چاہیے کہ اگر اس معاملے سے نکلیں تو چاہیے سب سے پہلے معیشت قرآن و حدیث کے مطابق اپنی بنائیں جو غیر سودی معیشت ہو، اور دوسرا دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ کرنا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ پہ ڈیپینڈ کرنا شروع کر دیں، تو دیکھیں کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے امداد فرمائے گا اور ایسے جگہوں سے رزق عطا فرمائے جس کو ہم سوچ بھی کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے، مطلب تیرے دل میں اتر جائے ان کی بات۔ اچھا جی، اب آخر میں ریپ اپ کرتے ہوئے جو بڑی ایک اہم ترین آیت مبارکہ ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 79، جس میں اللہ تعالیٰ نے اس معاشرے کی بنیادی طور پر اس معاشرے کی نشاندہی کی ہے جہاں نیکی کی ترغیب نہ ہو اور برائی سے نہ روکا جائے۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ مطلقاً مزاج ہمارا ہو چکا ہے، اللہ ماشاء اللہ، لیکن بے حد مطلب اس مزاج کی جو ہے ہمیں نشاندہی نظر آتی ہے، ایک بات۔ دوسرا یہ سورہ توبہ آیت نمبر 24 میں جہاں دنیاوی رشتے اور مال، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جو جہاد کا معاملہ ہے اس سے تمہیں نہ روکے، کیونکہ بات وہی ہے کہ ان کے لیے پھر عذاب کی خبر ہے۔ اس کے جو تفصیلی نکات ہیں وہ کیا بتائیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں ارشاد فرمایا کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا لبئس ما کانوا یفعلون، کہ یہود جو آپس میں برے کام کرتے تھے تو وہ ایک دوسرے کو اس سے منع نہیں کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا منع نہ کرنا لبئس ما کانوا یفعلون، یہ بہت برا تھا۔ اس کی جو تفسیر علماء نے بیان کی اس میں یہ بیان کیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان فرمایا ہے کہ جب یہود آپس میں جو ہے کوئی برا معاملہ کرتے، کوئی گناہوں میں ملوث ہو جاتے اور ان کے علماء جب انہیں روکتے اور یہود جب اس برے کام سے نہ روکتے تو پھر ان کے علماء خود اس میں ملوث ہو جائے، یعنی ان کے ساتھ جو ہے وہ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیتے اور انہیں پھر روکنا چھوڑ دیتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ان کے علماء کی یہ حالت ہو گئی کہ انہوں نے برائی سے روکنا چھوڑ دیا تو پھر کیا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بزبان انبیاء ان یہودیوں پر لعنت فرمائی۔ تو یعنی پتہ چلا کہ نیکی کا حکم دینا کتنا ضروری ہے، کہ اگر کوئی نیکی کا حکم نہیں دیتا، برائی سے نہیں روکتا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت کا مستحق ہے۔ اور اگر اس امت کی بات کروں تو اس امت کو بہترین امت تو قرار ہی اس بنیاد پر دیا گیا ہے کہ یہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ اور سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، آپ کے بعد انبیاء نے نہیں آنا، تو اب نیکی کا جو حکم دینا ہے، برائی سے جو روکنا ہے، وہ اسی امت کو روکنا ہے، وہ اسی امت کو روکنا اور اسی امت کو یہ فریضہ سر انجام دینا ہے تبلیغ دین کا۔ جنید بھائی، آج ہمارے یہاں پرابلم کیا پیدا ہو گئی؟ یہ پرابلم آ گئی ہے دونوں اینڈ سے، یعنی جو برائی کرنے والا ہے وہ یہ کہتا ہے یہ میری پرسنل چوائس ہے۔ اب اگر ہر چیز کو پرسنل چوائس قرار دیا جائے تو اس طرح تو حق اور باطل میں، صحیح اور غلط میں کوئی فرق ہی نہیں رہے گا، اور ہر ایک جو ہے وہ ہر برائی کو اپنائے گا پرسنل چوائس کہہ کے اور پرسنل فریڈم کا نام دے کر، لیکن اسلام ظاہر ہے وہ تو حق و باطل میں تمیز کرنے آیا ہے۔ اچھا، دوسرے اینڈ سے پرابلم کیا پیدا ہو گئی ہے کہ جو برائی سے روکنے کا فریضہ جس کو دیا گیا ہے وہ انڈیویجولزم کا شکار ہو گیا ہے۔ وہ کہتا ہے میں کیوں کسی کے معاملے میں ٹانگ رہا ہوں، جبکہ اسلام تو سراسر بھلائی ہے، مکمل خیر خواہی ہے۔ اسلام صرف اپنے لیے نہیں بلکہ پورے معاشرے کے لیے ایک فرد کو کرامت بنانا چاہتا ہے۔ تو اگر آج کوئی شخص کسی کو برائی سے نہیں
روکے گا تو ظاہر ہے کہ پھر وہ برائی اس تک محدود نہیں رہے گی اور سوسائٹی میں پھیلے گی. وہ آگ اس کے گھر تک محدود نہیں رہے گی بلکہ وہ اس کے گھر کو بھی لپیٹ میں لے گی. ابھی جیسے ہم نے LGBTQ کی بات کی تو اگر کوئی اس کے خلاف آواز بلند نہیں کرے گا, اس کو برا نہیں جانے گا, اس کو نہیں روکے گا تو کل کو یہ آگ اس کے گھر تک بھی آ سکتی ہے. تو اسی لیے عقلی طور پر بھی یہ پروو ہوتا ہے کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا کس قدر جو ہے وہ ضروری ہے. اور پھر سورہ توبہ کی جو آپ نے سورہ توبہ کی آیت کی طرف آپ نے اشارہ کیا, آیت نمبر 24, تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها, کہ اے لوگو تمہارے جو والدین ہیں, تمہارے جو رشتہ دار ہیں, تمہارے جو بھائی بہن ہیں, تمہارے جو گھر ہیں, تمہارا جو مال تجارت ہے, تمہاری جو کمائی ہے, ان سب کی محبت بھی ٹھیک ہے, اگر تمہارے دلوں میں ان سب کی محبت ہے تو ٹھیک ہے, لیکن یاد رکھو ان سب کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے نہ بڑھنی چاہیے اور جہاد فی سبیل اللہ سے اس کی محبت نہ بڑھنی چاہیے. یعنی تمہارے دلوں میں ہمیشہ جہاد کی محبت ہونی چاہیے. اگر تمہارے دلوں سے محبت نکل گئی, جذبہ جہاد, شوق شہادت نکل گیا, فتربصوا حتی یأتی اللہ بامری, تو کیا کرو, اللہ کے عذاب کا جو ہے وہ انتظار کرو. جہاد بھی ایک اعتبار سے برائی سے روکنے کا ایک عمل ہے, تو اگر کوئی جہاد سے رک جائے گا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا جو ہے وہ پھر وہ انتظار کرے. اور جس طرح حدیث کا بھی مفہوم ہے کہ جس قوم کے دل سے جہاد کی محبت نکل جائے, جس شخص کے دل سے جہاد کا جذبہ ہی نکل جائے, وہ منافق شخص ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور جو بات آپ کر رہے ہیں نا, میں ذرا, کیونکہ مجھے ایک بات آپ کی کلک اس وقت کر گئی درمیانی گفتگو کہ دائی کی ناظرین بڑی ذمہ داری ہوا کرتی ہے, یہ ذہن میں رکھیے, اور خاص طور پہ اس دور میں کہ جس دور میں چومکھی کا کھیل اسلام کے خلاف کھیلا جا رہا ہے, دائی کے اوپر بڑی بھاری ذمہ داری ہے. ہاں, بہت بھاری ذمہ داری ہے. ایک مبلغ کو کیسا ہونا چاہیے, یہ ایک بہت بڑا سوال ہے, بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. میں بڑی معذرت کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے, میں بہت کم علم ہوں. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا بڑا ایک مقام ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا مقام عطا کیا ہے. میں ایک طفل مکتب کی حیثیت سے کچھ باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. ڈاکٹر صاحب, بہت دل دکھاوا ہے میرا, بلکہ ہم سب کا, پوری پاکستانی قوم کا. اور میں اگر اس بات کا اظہار نہ کروں تو شاید ہو سکتا ہے پھر یہ جو آپ کی اصلاح, میں بہت ہی طفل مکتب کی حیثیت سے یوں سمجھیے کہ گزارشات کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے, تاکہ ہو سکتا ہے آپ اپنی بات کو جو آپ کر چکے ہیں ابھی تک اس کو سمجھ بھی جائیں اور اپنی اصلاح کر لیں. دیکھیں, جتنی کنٹروورسیز اس وقت آپ نے پاکستان کے اندر کریٹ کر دی ہے نا صاحب, ہم تمام پاکستانیوں کے دل آپ کے حوالے سے بہت زیادہ دکھے ہوئے ہیں. یہ جو ایٹیٹیوڈ آپ کا ہے, یہ جو ایرگنس ہے آپ کی, یہ جو آپ نے سائل کے سامنے ایک تحقیری انداز اختیار کیا ہوا, یہ جو لوگوں کی بات کو کاٹ دینا, جو سوال کرنے والا ہے اس کی بات کو ٹویسٹ کر دینا, اس کے سوالات کو ٹویسٹ کر دینا, پھر جو بات ہو رہی ہوتی ہے, جو سوال ہو رہا ہوتا ہے, اس میں آپ ایک تضاد پیدا کر دیتے ہیں. یعنی اس طرح کی عامیانہ گفتگو اور ایسا لہجہ استعمال کرتے ہیں کہ انتہائی نچلی سطح پہ جا کے آپ بات کر رہے ہوتے ہیں. میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں صاحب کہ کیا یہی دائی کا انداز ہونا چاہیے؟ نہیں, دائی کا انداز تو یہ نہیں ہونا چاہیے. دائی کو تو صاحب بہت ہی میٹھا ہونا چاہیے, بڑا پولائٹ ہونا چاہیے. اگر اس کے اندر علم ہے تو بدرجہ اولا اس کے اندر حلم ہونا چاہیے کہ وہ ہر بات کو برداشت کرے. کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی آپ تمام زوات کو اٹھا لیجئے یا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کر لیجئے, سرکار سے ترش ترین سوالات ہوتے تھے, لیکن آپ انتہائی مٹھاس کے ساتھ, تحمل کے ساتھ اس بات کو سنا بھی کرتے تھے اور جواب دیا کرتے تھے. افسوس ہوا مجھے جو آپ نے خودکش حملے کیے ہیں نا بہت زیادہ, اور جو بمبارڈمنٹس کیے ہیں, یعنی آپ دیکھیں نا کہ آپ کو عزت دی اس اسٹیٹ نے, اس ریاست نے, آپ کا سب سے پہلے جو ہے اسی کی بے توقیری کر دی. پی آئی اے نے اگر آپ کو اکوموڈیٹ نہیں کیا تو وہاں کچھ قوانین ہیں, کچھ ضوابط ہیں, لیکن سی ای او نے اپنے سوابدیدی اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے اگر آپ کو 50% آفر کر دیا تھا, آپ بڑے پن کا مظاہرہ کرتے. آپ یہ کہتے ہیں نا کہ $3 لاکھ کا ایک کیمرہ ہے میرا, 9 کروڑ روپے کا, اور 10 کیمرے میں نے منگوائے 90 کروڑ روپے کے, دے دیتے صاحب پیسے, اس میں کیا مسئلہ تھا؟ آپ بڑے ہو جاتے, پریسیڈنٹ سیٹ کرتے آپ. پھر آپ مثال دیتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر جو ہے ایئرپورٹ پہ مجھے جب دیکھتے ہیں, ذاکر بھائی ہم آپ کے بیگ نہیں کھولیں گے, آپ جو کہیں گے سچ کہیں گے, سچ کے سوا کچھ نہیں کہیں گے. کیا پریسیڈنٹ آپ سیٹ کر رہے ہیں؟ آپ کو تو یہ کہنا چاہیے میرا بیگ کھولا جائے, مجھے اسکین کیا جائے, مجھے باقاعدہ پراپر چینل سے گزارا جائے, کیونکہ میں ایک مثال قائم کرنا چاہتا ہوں اپنے فالوورز کے لیے کہ میں ایک دائی ہوں, ایک مبلغ ہوں. ایک عام مبلغ کو کیسا ہونا چاہیے, خاص مبلغ کو کیسا ہونا چاہیے, اور اس کے فالوورز کو کیسے ہونا چاہیے. آپ یہ بتاتے کہ میں ابو دی لا نہیں ہوں, کوئی عالم ہو, کوئی اسکالر ہو, کوئی دائی ہو, کوئی حکمران ہو, وہ کوئی بھی قانون سے ماورا نہیں ہے. آپ کو یہ مثال قائم کرنی چاہیے تھی, لیکن آپ نے اس کے بالکل الٹ مثال قائم کی. پر افسوس ہوا مجھے یہ دیکھ کر اور سن کے, اور یقین مانیے میں جب اس بات کو آپ کی سن رہا تھا تو میں خود, میرے کانوں سے دھوئیں نکل رہے تھے کہ اس طرح
طرح کی عامیانہ گفتگو بھی کوئی دائی کر سکتا ہے؟ یعنی ایک خاتون جو ہماری پختون بہن ہے وہ آپ سے سوال کر رہی ہیں، سوسائٹی کے عیب بتلا رہی ہیں، آپ کو بتلا رہی ہیں کہ صاحب بچوں کے ساتھ وہاں پر کیا ہوتا ہے یا سود کا معاملہ، دیگر چیزیں، آپ نے اس کی بات کاٹی، بار بار کاٹی، یہاں تک کہ آپ نے اس عورت کو، اس بچی کو یہ کہہ دیا کہ تم اسلام پر تہمت لگا رہی ہو۔ وہ اسلام پہ تہمت نہیں لگا رہی تھی، وہ سوسائٹی کے عیوب بتا رہی تھی۔ آپ توجہ سے بات سنتے اور اس کے بعد آپ یہ کہتے ہیں صاحب کہ آپ نے جو یہ بات کی ہے، بات یہ اس طرح نہیں ہے، اس طرح ہے۔ اسلام اپنی روح کے ساتھ جس سوسائٹی میں نہیں ہوگا پھر صورتحال اس طرح کی نکلے گی، آپ اس کی اصلاح کر دیتے صاحب، اور بہت آسانی سے اصلاح ہو سکتی تھی، لیکن آپ نے بار بار تم معافی مانگو، تم معافی مانگو، تم معافی مانگو، تم نے غلطی کی ہے، اللہ کے آگے کیسے جواب دو گی، اور یہ وہ کر کے آپ نے اس عورت کو سہما کر رکھ دیا، لبرلز کو جو ہے سوالات اٹھانے کا موقع دے دیا۔ میں لبرلز کی نمائندگی نہیں کر رہا، میں کسی مسلک کی نمائندگی نہیں کر رہا، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ایک نئی ڈیبیٹ جو ہے معاشرے کے اندر جنریٹ کر دی۔ پھر آپ نے میری جو بہنیں ہیں جو گھروں میں بیٹھی ہیں رشتوں کی وجہ سے، آپ نے ان کے اوپر کیا جملہ کس دیا صاحب، کتنی یعنی گھٹیا لینگویج آپ نے استعمال کی ہے کہ جن کو سن کر جو ہے میں یقین مانی کام کر رہ گیا۔ یعنی کسی کے اگر رشتے نہیں ہو رہے یا اگر کوئی ایسے شخص سے شادی نہیں کرنا چاہ رہی کہ جس کی پہلے سے شادی ہوئی ہوئی ہے، آپ پولیگیمی پہ بات کر رہے تھے نا، تعدد ازواج پہ بات کر رہے تھے نا کہ جی ایک سے زائد شادیاں جو ہے مردوں کو کرنی چاہیے، بالکل ٹھیک بات ہے، اس پہ موٹیویٹ کرنا چاہیے سوسائٹی کو، لیکن یہ کہنا صاحب کہ وہ عورت اگر شادی نہ کرے تو دو ہی صورتیں، یا تو وہ شادی کر لے کسی ایسے مرد سے جس کی پہلے سے شادی ہوئی ہوئی ہے، ورنہ وہ خدا نخواستہ بازارو عورت ہے، پبلک پراپرٹی ہے۔ یعنی اتنی گھٹیا اور اتنی عامیانہ لینگویج آپ استعمال کریں گے، یقین مانیے میں آپ سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ نے کیا جملہ کہہ دیا بنیادی طور پہ، اور لاکھوں بچیوں کے جو ہے اپنے دلوں کو کس طرح سے جو ہے زج کر دیا۔ اسی طرح سے آپ نے جو ہماری ایک بڑی ہی یوں کہیے کہ باعزت اور بہت ہی توقیر والی جو ہے مطلب ایک یوں کہیے کہ کمیونٹی ہے جسے آپ مخنث کہتے ہیں، جنہیں آپ خواجہ سرا کہتے ہیں، آپ نے ان کے لیے جو لفظ استعمال کیا، میں آن ایئر وہ لفظ استعمال نہیں کر سکتا، بلیو کیجئے، اور پھر اس پہ آپ کہتے ہیں کہ میں تو وہ کرکٹ کے چھکے کی بات نہیں کر رہا۔ یعنی آپ سوچیے ذرا آپ کیا لینگویج استعمال کر رہے ہیں ایک ایسی کمیونٹی کے لیے کہ جن کو ہم بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ہم تو ان کو پاکستان کا جو ہے مطلب ایک بڑا مضبوط اور بہت ہی بہترین حصہ سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان کے اندر بڑا ایک بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں، آپ نے ان کی عزت کو جو ہے معاذ اللہ 2 ٹکے کا کر کے رکھ دیا۔ میں کہنا صرف اتنا چاہتا ہوں صاحب، اور پھر ایک اور بات آپ کی قول و فعل میں بڑا تضاد ہے معذرت کے ساتھ، آپ یتیم بچیوں کو ایوارڈ نہیں دینا چاہتے اور آپ جو ہے اپنے ان اینکرز کے سامنے بیٹھے ہوئے جو بغیر پردے کے میک اپ میں بیٹھی ہوئی ہیں، یہ کیسی بات ہے؟ آپ یہ باتیں نہ کیجئے۔ دیکھیے ایک دائی کو ذہن میں رکھیے گا، دائی کو مثال قائم کرنی چاہیے، اپنے لب و لہجے پہ بھی کنٹرول ہونا چاہیے، اپنے انداز پہ بھی۔ آپ ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں، اپنے آپ کو جاتے ہوئے کھل نائک نہ بنائیے، یہ میرا مشورہ ہے۔ اب ذرا مجھے بتائیے 2-3 باتیں بڑی اہم میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، یہ چونکہ بات چل پڑی ہے تو ایک تو یہ جو انداز اختیار کیا صاحب، بمبارڈمنٹ کیے جو انہوں نے باقاعدہ کہ جی میرا بیک چیک نہیں ہوتا، اور مطلب آپ اپنے آپ کو قانون سے اوپر لانا چاہتے ہیں، پھر جو کچھ بھی انہوں نے PIA کے ساتھ کیا، ذرا یہ بتائیے دائی کا انداز کیا یہ درست ہے؟ آغاز کیجیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں پہلے تو یہ سمجھنا ہوگا کہ جو بڑے عہدوں پہ فائز ہوتے ہیں یا پبلک فیگرز ہوتے ہیں تو ان کو تو ایسا اسٹینڈرڈ سیٹ کرنا چاہیے کہ جو عام لوگوں کے لیے مشعل راہ ہو۔ ٹھیک۔ پھر دوسری بات یہ سمجھنا ہوگا جو PIA کا خاص طور پہ معاملہ ہے، یہ کوئی پرائیویٹ لمیٹڈ نہیں ہے، یہ پبلک لمیٹڈ ہے، اور یہ پاکستانی عوام کی ایئر لائن ہے، اور اس کے کچھ رولز آف ریگولیشن ہوتے ہیں، اور جو اس طرح پبلک اینٹیٹیز ہوتی ہیں اس کے اندر آپ وہی رولز آف ریگولیشن بنا سکتے ہیں کہ جس میں مفاد عامہ ہو۔ لہٰذا اگر آپ اس طرح کی بات کریں گے کہ بھائی مجھے فل ڈسکاؤنٹ چاہیے ورنہ میں نہیں دوں گا، تو یہاں تو اپریسیشن بنتی تھی کہ ایک شخص نے آپ کے عہدے کو بھی دیکھتے ہوئے آپ سے انسپائر ہونے کے باوجود بھی بولا کہ نہیں میں آؤٹ آف دی وے نہیں جاؤں گا، وہ آپ سے انسپائر تھا، آپ نے اس کو ایکسپائر کر دیا۔ ہاں، تو اوور رولنگ نہیں کروں گا، لیکن آپ نے ایک تو پہلے بات کی، چلیں وہ ہو گیا جو معاملہ ہوا، لیکن اس کے بعد پھر شکوہ کرنا اور اسٹیٹ لیول پہ شکوہ کرنا، اور اس پہ کمال جائیے ہمارے گورنر صاحب پر کہ انہوں نے بھی اس پہ معذرت کر لی۔ ان کو بھی یہ بیان کرنا چاہیے تھا کہ آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ اس نے اپنے عہدے کے ساتھ انصاف کیا۔ بالکل ٹھیک۔ کیوں؟ کیونکہ ہر امپلائی جو ہوتا ہے وہ امین ہوتا ہے، اور امانت اس کی ضروری ہے کہ اپنے عہدے کے ساتھ انصاف کرے۔ میری کئی PIA کے ہائی اپ سے بات ہوئی ہے باقاعدہ، انہوں نے کہا ایسی کوئی پالیسی نہیں ہے جنید بھائی، ہمارے کوئی پالیسی نہیں، اس کے باوجود اس نے سودیدی اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے آپ کو 50% ڈسکاؤنٹ دے دیا تھا۔ اب ذرا دیکھیں ہمارے خلفائے راشدین کا معاملہ کیا تھا کہ جب بھی کبھی لیوریج لینے کا معاملہ آتا تو وہ بالکل بھی نہ لیا کرتے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اختلاف تھا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اب انہوں نے کہا کہ ہم ایک کام کرتے ہیں کہ فیصلہ کر لیتے ہیں، کسی کو ثالث بنا لیتے ہیں، تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو ثالث مقرر کیا گیا۔
اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے اس کے اندر پہنچے کمرے کے اندر، تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ میری مسند پہ آ کے میرے ساتھ بیٹھیے. تو کہا کہ یہ پہلا تم نے ظلم کیا ہے کہ جو تم نے حکم کہتے ہیں حاکم بننے کے بعد کیا ہے، قاضی بننے کے بعد. پھر اس کے بعد جب معاملہ شروع ہوا تو انہوں نے کوئی دعویٰ کیا، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو جب دعویٰ کیا تو گواہ پیش کرنے پڑتے ہیں دعویٰ کرنے والے کو. تو پھر اس کے بعد ان کے پاس گواہ نہیں تھے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ پہ قسم کا معاملہ آیا. تو حضرت زید بن ثابت جو قاضی تھے اس وقت، انہوں نے کہا کہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ ان پر قسم کا بار مت ڈالو. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خود سے قسم کھائی اور کہا کہ جب تک میں زندہ ہوں زید بن ثابت جو ہے وہ قاضی نہیں بنے گا. کہا کہ کیوں اس وجہ سے، اور تاریخ صاحب جملہ ارشاد فرمایا کہ میرے نزدیک تمام مسلمانوں کے حقوق برابر ہیں. یعنی آپ دیکھیں گے زید بن ثابت کس کو لیوریج دے رہے تھے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو دے رہے تھے، لیکن انہوں نے لیوریج لینے سے منع کر دیا. اچھا اب ذرا آئیے اگلی بات کی طرف، اسی بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے جو بڑے ڈیروگیٹری قسم کے ریمارکس انہوں نے جو مطلب خواتین کے حوالے سے دیے، خاص طور پہ وہ خواتین جن کی میرجز نہیں ہو رہی، ذرا اس پہ بھی کامنٹ کیجیے ساتھ ساتھ. دیکھیں اس بات کو سمجھیں ذرا کہ ایک تو یہ کہ آپ کسی کو اگر کہیں گے بازاری تو یہ تہمت ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ اگر آپ پرٹیکولر کسی خاص عورت پہ لگا دیں گے تو اس پہ بہت زیادہ سخت سزائے حد جاری کی جاتی ہے. آپ نے جو یہ بیان کیا ہے کہ بھائی اگر کوئی عورت شادی شدہ نہیں ہوگی یا تو بازاری یا پبلک پراپرٹی ہوگی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف عورت تو نہیں ہوگی نا، مرد بھی ہوگا. اور جب مرد ہوگا تو کسی کی شادی 25 سال 30 سال میں بھی ہو رہی ہے اور آپ کی شادی بھی فوراً نہیں ہوگی. تو جو 15 سال سے 25 سال یا 30 سال کی زندگی گزاری، اس وقت آپ کا خود کا اسٹیٹس کیا تھا یا ان لوگوں کا اسٹیٹس کیا ہے کہ جو شادی شدہ نہیں ہے؟ اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں بہت سارے صحابہ کرام، بہت سارے اولیاء کرام شادی شدہ نہیں تھے، تو ان کا اسٹیٹس کیا ہے؟ ایک حدیث میں ہے کہ ایک صحابی جو اپنی بیٹی کو لے کر آئیں اور انہوں نے کہا کہ یہ شادی نہیں کرنا چاہتی. تو آپ علیہ السلام نے ان سے پوچھا تو کہا کہ آپ حق بیان کیجئے. آپ علیہ السلام نے شوہر کا حق بیان کیا. تو جب حق بیان کیا تو کہا خدا کی قسم اگر یہ حق ہے تو میں شادی نہیں کروں گی. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک یہ راضی نہ ہو اس کی شادی مت کرنا. تو ان صحابیہ کے بارے میں کیا اسٹیٹس ہوگا کیونکہ انہوں نے شادی نہیں کی؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شادی نہیں کر رہے ہیں اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بیچاری بازاری ہیں. یہ ضرور بات ہے کہ نکاح کو بہت زیادہ افضلیت حاصل ہے، اس کو فضل حاصل ہے. جو نکاح نہیں کرتے ان کے لیے پاسبلٹی ہے اس بات کی کہ وہ گناہ میں مبتلا ہو سکتے ہیں، لیکن کہ لازمی طور پہ کہ دو ہی اسٹیٹ ہو سکتی ہیں کہ یا تو تم نکاح والی ہوگی یا پھر تم بازاری ہوگی. یہ یقیناً بہت تہمت ہے اور یہ صرف عورتوں تک نہیں رکے گی، یاد رکھیے گا یہ مردوں تک بھی جائے گی. عیسیٰ علیہ السلام نے بھی شادی نہیں کی تھی. آپ ذرا غور کریں یہ معاملہ کہاں تک چلے جائے گا. اس لیے اس طرح کے ریمارکس دینے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے کہ جس کا کہیں پر بھی ثبوت ہمیں نہیں ملتا، نہ ہی قرآن میں، نہ ہی حدیث میں، نہ ہی اسلاف کی کسی میں. بات یہ ہے کہ آپ ایک سے زائد شادیوں پر بات کیجئے، بالکل کیجئے، خواتین کی تعداد بڑھ رہی ہے، لیکن یہ جو انداز ہے، معذرت سوری ٹو سے ڈاکٹر صاحب، کیا آپ اپنے گھر کی خواتین کے لیے انداز اختیار کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. تو ذرا سوچئے کہ آپ نے لاکھوں بچیوں کے ساتھ اس وقت کیا کیا. اور ایک اور بات جو بڑی اہم ہے، اور یہ موضوع اس لیے بھی اہم ہے کہ لبرلز کو اس پہ بڑا موقع ملا ہے صاحب بات کریں، بہت موقع ملا ہے. وہ جو پختون بہن ہماری کھڑی ہوئی تھی، دیکھیں مطلب یہ جو پیڈوفیلیا کا معاملہ ہے، ظاہر ہے سب کو پتہ ہے کہ یہ معاملہ ہے، سود کا معاملہ ہے، دیگر مطلب گناہ ہو رہے ہیں، لیکن اگین وہی بات جس انداز سے ایڈریس کیا گیا اور جس طرح تہمت کا اسلام پہ تہمت لگا دی، ذرا بتائیے وہ ایکچوئل وہ معاملہ کس طرح سے ڈیل ہونا چاہیے تھا؟ اس سوال میں دو پرابلمز ہیں. ایک تو ان کا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ تھوڑا سمجھیں، دائی کا یہ ایٹیٹیوڈ نہیں ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی حاکم نہیں ہو سکتا، لیکن آپ کی جو پلائٹنس تھی اور آپ کا جو رحم دلی تھی اور آپ کا طرز عمل تھا وہ کمال ہے. یعنی ہم دیکھتے ہیں آپ علیہ السلام کو فزیکل ٹارچر بھی کیا ہے بعض لوگوں نے، لیکن آپ علیہ السلام نے پلٹ کر اس سے بدلہ نہیں لیا. ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ اپنا اس ایٹیٹیوڈ کو تھوڑا سا بہتر بنائیں. دوسرا کہ یہ بات کرنا کہ اگر کسی سوسائٹی میں گناہ ہو رہے ہیں اور آپ اس کو کہیں کہ وہ اسلامک سوسائٹی نہیں، ایسا نہیں ہے. آپ ذرا پیٹرن سمجھیں نا کہ اسلامک لاز جو بیان ہوئے کہ اگر آپ کوئی پامالی کریں گے تو یہ سزا ہوگی، وہ کس کے لیے؟ اسلامک سوسائٹی کے لیے نا. دوسرا توبہ کا جو معاملہ ہے وہ کیوں ہے کہ انسان جب گناہ کر لے گا تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے گا، اس کا مطلب ہے اسلامک سوسائٹی ہوگی. اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ قرون اولیٰ سے لے کے آج تک سوسائٹی میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دین پڑھتے ہیں، سمجھتے بھی ہیں، لیکن اپنی ذات پر مکمل طور پہ نافذ نہیں کر پاتے بشری تقاضوں کی وجہ سے. اس کی وجہ سے ان سے غلطی ہوتی ہے اور ان کو سزا جاری کی جاتی ہے تاکہ ایک ڈسپلن قائم رہے. اگر یہ کہنا کہ کسی سوسائٹی میں گناہ ہو رہے ہیں اس کا مطلب ہے وہ اسلامک سوسائٹی نہیں ہے، یہ تو درست ہی نہیں، کیونکہ جو سزائیں بیان ہوئی ہیں وہ کفار کے لیے تھوڑی بیان ہوئی، وہ تو مسلمانوں کے لیے بیان ہوئی. یہ پہلی بات. دوسری بات یہ کہ اس کا کمپیریزن ویسٹرن اس سے بھی نہیں کیا جا سکتا. ہمارے یہاں اس چیز کو ایز اے گناہ ہی لیا جاتا ہے. یعنی کوئی پیڈوفیلیا میں اگر انوالو ہو جائے تو اس کو گناہ سمجھتے ہیں، غلط کہتے ہیں. اب اگر پوری سوسائٹی اس کے خلاف آواز اٹھاتی ہے، چاہے وہ مذہبی لبادئی کیوں نہ ہو، جو غلط بات ہے وہ غلط بات ہے. اور اس کو سمجھنا چاہیے کہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ سوسائٹی میں ہر بندہ اسلام پہ بنیاد عمل نہیں کر سکتا ہے. آپ اگر اس کی بنیاد پر کسی کو یہ کہہ دیں کہ تم غلط ہو، بلکہ آپ بھی غلط ہیں، آپ کا سوال بھی غلط ہے، یہ درست طریقہ نہیں. اور پھر اسلام پہ تہمت لگاؤ، دیکھو وہ بچی کام جائے پتہ لگا میرے خلافت والا
لگ گیا کوئی مجھے مار دے گا مطلب باہر نکل گیا. اور اس میں لوگ اب اعتراض کر رہے ہیں کہ دیکھیں یہ پیڈوفیلیا کی بات ہوئی نا تو ان کو چڑ لگ گئی کیونکہ ان کے یہاں سے یہ کیس نکلتے ہیں. بھائی ہر طبقے میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ اس طبقے کو بدنام کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے پورا طبقہ کوشچن مارک نہیں ہو جاتا. آپ کے اس رویے کی وجہ سے ان کو مزید شے مل گئی کہ دیکھیں جب یہ سوال ہوا تو سوال کا جواب ہی نہیں دیا در حقیقت اور انہوں نے گول مول کر دیا. اس لیے بڑا ضروری ہے کہ صحیح بات کو صحیح طور پہ سمجھ کے اس کو صحیح طور پہ ایڈریس. اور وہی بات ہے کہ اسلام اپنی روح کے ساتھ اگر کسی سوسائٹی میں نافذ نہیں ہے سمجھانا تو یہ چاہیے تھا کہ روح کے مطابق اسلام کو نافذ کیجیے. بہت شکریہ آپ دونوں آپ کا آپ تشریف لائے. اور ناظرین کرام یہ بڑی ایک اہم ترین بات ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک داعی کو بنیادی طور پہ وہ کیسا ہونا چاہیے. آئیے صاحب اپنی اپنی روح سے تجدید عہد وفا کرتے ہیں. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا, ہمارا, ہم سب کا, پاکستان کا, امت مسلمہ کا اور خاص طور پہ غزہ کے رہنے والوں, لبنانی اور مشرق وسطیٰ کے تمام مسلمانوں کے لیے, امت مسلمہ کے لیے دعا کیجیے. اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو, آمین. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.